व्यूअर्स अभी हम बात करने जा रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मखसूस नशस्तों की फहरिस्त में तब्दीली का फ़ैसला कर लिया गया है। पार्टी क़यादत की जानिब से कौन से नाम फहरिस्त में शामिल किए जा सकते हैं, एक हमने इस पर बात करनी है। और साथ ही साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फ़ैसला हतमी नहीं, इस हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। क्या हुकूमत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना आसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए इस वक्त शो में मौजूद है अवैस भट्टी साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, और कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब जो कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अवैस भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी में इस वक्त कौन कौन से लोग शामिल हैं जिनको मखसूस नशस्तों पर लाया जाएगा, इम्कानात, और कहा तो ये जा रहा है, ख़बरें इस हवाले से चल रही हैं कि जो मर्द और ख़वातीन जिन्होंने कैदें बर्दाश्त की या अभी भी कैद में मौजूद हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो पार्टी पॉलिसी होती है उसी पे अमल होना होता है। अगर मैं अपनी पार्टी को देखूं, जिस टाइम इलेक्शन था, इलेक्शन में जो जिन लोगों की लिस्ट वगैरह बनी उसमें से कई नाम शायद इस टाइम हमें विदड्रॉ करने पड़े। क्योंकि रीज़न क्या है, खान साहब ने बड़ा ये क्लियर मैसेज दिया है बैरिस्टर गौहर साहब को कि वो फीमेल्स, देखिए, लाइक सनम जावेद हैं, आलिया हमजा साहिबा हैं, तैयबा राजा हैं, इस तरह की कई हमारी फीमेल्स हैं जिन्होंने, देखिए, एक फ़ीमेल के लिए जो जेल की दुश्वारी है ना, सौबत है, इसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। चलें, एक मेल है वो कोई ना कोई करके कुछ ना कुछ करके बर्दाश्त कर लेता है इन मसाइब को, बट एक फ़ीमेल के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। और जो हमारी फ़ीमेल्स, देखिए, 13-14 महीनों से इस मुसीबत के अंदर हैं, क्या अब उनके लिए ये राइट नहीं है कि उनको उस असेंबली का हिस्सा बनाया जाए जिसके अंदर कानून साजी होनी, सारा कुछ होना। और जिन लोगों ने मुसीबतें काटी और बड़ा अच्छा जानती हैं कि हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारा कुछ है, वो लॉ मेकिंग का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल खान साहब का ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो लोग जो पार्टी के साथ इस मुश्किल हालत के अंदर लॉयल रहे, जिन्होंने जो पार्टी का डिसिप्लिन है उसको फॉलो किया, और जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसके साथ खड़े हुए, और उनके प्रायोरिटाइज क्या है, वो फीमेल जो जेल के अंदर थी या जेल के अंदर हैं और बट उनके नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट हुए हैं, ये तो देखिए, उसके अलावा तो हो नहीं सकते ना। उसमें इंशाल्लाह जो उनको सनम जावेद साहब से खुद पूछा गया, खान साहब ने उनको कहा कि इनसे पूछें कि ये क्या चाहती है नेशनल असेंबली और परवीन। देखिए, ये कभी ये एक लीडर ही कर सकते हैं ना कि वो उनसे अपनी पार्टी की वर्कर से पूछे। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए ऐसे मर्द और ख़वातीन, और ये पार्टी भी यही कह रही है कि जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें जी आपके मुताबिक बर्दाश्त की। लेकिन अगर एक खातून, जैसे आप बार बार सनम जावेद का नाम ले रहे हैं, उनकी अपनी वर्थ क्या है, और जिस तरीके से वो बेहुदा ज़ुबान का इस्तेमाल आज भी, अभी कुछ देर पहले जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये उनको हिदायत की है कि अब आप नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल जो है वो ना करे। ऐसी ख़वातीन जब असेंबली में आएंगी तो वहाँ पर ऐसी ख़वातीन लेजिस्लेशन में शामिल होंगी, लॉ मेकिंग में शामिल होंगी। आपको क्या लगता है ऐसी ख़वातीन का जो कि नामुनासिब और बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करती रही हैं? और दूसरा ये कि उनका तजर्बा क्या है? उनका तजर्बा यही है कि इस पार्टी पर गंद उछाल लिया, उस पार्टी पर गंद उछाल लिया, इसके अलावा उनकी वर्थ क्या है? तो आप समझते हैं ऐसे लोगों को असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पर आना चाहिए? देखिए, जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, ये जो स्पेशल सीट्स हैं हमेशा पॉलिटिकल वर्कर के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके चचा की बेटी है, मेरे ताया की बेटी है, आपके किसी पॉलिटिशियन की, सीनियर पॉलिटिशियन के रिश्तेदार हैं, तो उनकी बेटी को आप मखसूस नशिस्त के ऊपर MN MPA बना दें। ये देखिए, पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट होता है कि पॉलिटिकल वर्कर को MN MPA बनाया जाए। सनम जावेद एक पॉलिटिकल वर्कर है, अगर वो इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने कोई यूज़ की है तो देखिए, मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कन साहब भी बैठे हैं, ये हमारे इन्होंने माशाल्लाह एक लाहौर को भी लीड किया हो। देखिए, इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, चाहे वो मेरी पार्टी से हो, चाहे कन साहब की पार्टी से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, अगर कोई लैंग्वेज है, मैं नहीं कहता अज़ुमा बुखारी साहब की क्या लैंग्वेज है, मैं नहीं कहता हमारी जो PMLN की दोस्त हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के फीमेल्स हैं, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बिल्कुल कंडेमेबल चीज़ें हैं। हमारी अगर पार्टी सनम जावेद इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है, अब वो इस मुल्क की सियासत का हिस्सा बनने जा रही है,
ان کو بھی ان چیزوں پہ تھوڑا سا جو اپنے الفاظ ہیں نا الفاظ بہتر کرنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ مریم اورنگزیب کی طرح یا عظمہ بخاری کی طرح یا ان لوگوں کی طرح آپ بھی بنیں. بالکل ایک مہذب ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو انسٹیٹیوٹ کو مہذب طریقے سے چلنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے ان کا تجربہ, دیکھیے اسمبلی کے اندر جائیں گی تو تجربہ حاصل ہوئے گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ پہلے سے کہیں سے اسمبلی کا تجربہ لے کے ینگ ہیں, آج اسمبلی کا حصہ بنیں گی تو کل ایکسپیرینس ہوئیں گی نا. اس میں کوئی ایسے پیرامیٹر سیٹ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے کیا پیرامیٹرز ہیں, اس نے مخصوص سیٹ پہ جانا ہے. اس کی لائلٹی ٹورڈز پارٹی ضرور ہونی چاہیے, اس کا اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بھی لائلٹی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, اس کو ہونا چاہیے. اگر جس طرح انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے ان مشکل حالات کے اندر, چاہے وہ صنم جاوید ہے, خدیجہ شاہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں خدیجہ شاہ کو بھی خان صاحب نے کہا, کوئی آج تک میرا نہیں خیال کہ بندی کی کوئی سٹیٹمنٹ کوئی ایسا ہو. دیکھیں یہ پارٹیز کے اندر ہوتا ہے, کئی لوگ بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں, اگریسیو ہوتے ہیں, اگریسیونیس کے اندر کچھ ورڈ بالکل نکلے ہوں گے صنم جاوید کی زبان سے. عظمہ بخاری صاحبہ کے بھی نہیں ہوتا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی ہوتا ہے. لیکن ان چیزوں کو روکنا چاہیے. اس مہذب انسٹیٹیوٹ کے لیے, اس مہذب اسمبلی کے لیے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول لازمی ہے اور سب کو کرنا چاہیے. بٹ جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ مخصوص سیٹ کے لیے کیا ان کا بنتا ہے کہ ان کو ایم پی اے بنایا جائے, یا میں نے بالکل بننا چاہیے. میرے خیال میں جتنی تکلیف اس فیملی نے کاٹی ہیں, یا عالیہ حمزہ کی فیملی نے کاٹی ہیں, یا خدیجہ شاہ ہماری پارٹی سے ہیں, طیبہ راجہ ہیں, اس طرح کے اور کئی لوگ ہیں, ان کو بالکل اس اسمبلی کا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ پولیٹیکل ورکرز کی کرنل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خواتین یا ایون جو مرد بھی جو بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں, نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں, ایک تو دیکھیں سیاسی خلفشار بھی موجود ہوتا ہے, نیریٹیوز میں بھی فرق ہوتا ہے, بیانیے میں بھی, مینیفیسٹو میں بھی فرق ہوتا ہے, ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے. لیکن آپ جب وربلی بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت بیہودہ سمجھی جاتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ایسے لوگوں کو اسمبلی کا فلور آف دا ہاؤس کا حصہ ہونا چاہیے, لا میکنگ کا حصہ ہونا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا. دیکھیں اخلاقی طور پر ہماری قدریں بہت گر گئی ہیں, اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ نہیں تھا آج سے 8-10 سال پہلے نہیں تھا. پولیٹیکل فیلڈ میں بڑی شائستگی سے لوگ آتے تھے, احتجاج ہوتا تھا, ماریں کھاتے تھے, جیلیں کاٹتے تھے, مگر عدالتوں میں کھڑے ہو کے یا چیلنجز کرنا یا کبھی بھی جلسوں میں ڈانس, مجرے, پارٹیاں, یہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک خاص مخصوص طبقہ جو کہ ظاہری طور پر یا ان میجورٹی تھوڑا لا علم تھا یا کم علم لوگ تھے, وہ ایک مخصوص پارٹی پی ٹی آئی کی طرف متوجہ ہونے لگے. کیوں کہ انہوں نے میلے ٹھیلے کا رواج بہت زیادہ ڈالا, اور اس کے اندر جب خان صاحب نے اور جو دوسری لیڈرشپ تھی انہوں نے علالان مثلا لفظ بگاڑنے شروع کر دیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا کہتے تھے, میاں نواز شریف صاحب کو کیا کہتے تھے. جب ٹاپ لیڈرشپ دوسری پارٹی کی لیڈرشپ کو اس طرح بیہودہ اور گندے اور نازیبا الفاظ استعمال کرے گی تو ظاہر ہے پھر جو ان کے فالوور ہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے. بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسمبلیوں کے اندر اب مجبوراً لوگ جو ہیں تقریباً ساری پارٹیوں کے کوئی نہ کوئی آدمی ایسی, کوئی نہ کوئی ممبر ایسی بات کر دیتا ہے جس کا آگے سے ری ایکشن ہوتا ہے. ایک طرف سے ہوتی ہے, دوسری طرف سے شروع ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے. پوری سوسائٹی جو ہے وہ پستی کی طرف گرتی جا رہی ہے اخلاقی طور پر, اور دنیا میں ہمیں اب کس طرح دیکھا جا رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ایمبیسیز بیٹھی ہوئی ہیں یہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کی, یہ یہی کچھ دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کا ٹرینڈ کیا ہے, ان کا پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا ہے, ان کی اخلاقی اقدار کیا ہے, ان کی مالی رویے کیسے ہیں. تو جب وہ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ میں نیگیٹو میں نظر آئیں گی تو what we will be getting favor from the international community. ہمیں امریکہ کیسے دیکھے گا, ہمیں چائنا کیسے دیکھے گا, ہمیں انڈیا کیسے دیکھے گا, ہمارا ہمسایہ ایران کیسے دیکھے گا. اور پھر یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ ہمارا تمسخر نہیں اڑائے گا تو پھر کیا کرے گا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے. جس پارٹی نے ابتدا کی اس پارٹی کو اب یہ ریئلائز کرنا چاہیے, بیکاز ان کے پاس بھی شروع میں پی ٹی آئی کے پاس بڑی سنسیئر, بڑی لاجیکل قسم کی, بہت ڈیسنٹ قسم کے لوگ آئے تھے. بٹ آہستہ آہستہ جب انہوں نے لیڈرشپ کو دیکھا, اپنے لیڈر کو دیکھا کہ انہوں نے نام بگاڑنے شروع کر دیے, انہوں نے گندی گالیاں دینی شروع کر دی ہیں, تو وہ آہستہ, اور بھی وجوہات ہوں گی, اور وہ آہستہ آہستہ وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اور اب یہ ہے کہ بے راہ روی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. آپ جہاں کہیں بھی دیکھ لیں,
پی ٹی آئی کو میں نام لینا نہیں چاہیے، بہرحال لے دیا، کمپیریٹیولی ان کے جلسوں میں، ان کے جلوسوں میں ڈانس، یہ وہ سارا کچھ جو کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے کبھی بھی نہیں سکھایا تھا، اس سے ان کو باز آنا پڑے گا۔ اور پھر دیکھیں جس طرح کا میٹیریل پارٹی کو اویلیبل ہوگا اسی کے حساب سے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ کیا خواتین کا پارٹی میں اسمبلی میں آنا بنتا ہے؟ نہیں، یہ لیڈر ان کی لیڈرشپ پہ ہے جی۔ دیکھیں جس طرح کے عوام منتخب کریں گے لوگوں کو، یا جس طرح کی لیڈرشپ کی سوچ ہوگی وہ اسی طرح کے لوگوں کو لے کر آئیں گے آگے، بس یہی ہے۔ تو ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے پاکستان میں، مخصوص نشستوں کا قانون ہے۔ پہلے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسی پارٹی جس نے کبھی اپلائی نہیں کیا سپریم کورٹ میں، اور ایک ایسی دوسری پارٹی جس کے نام کے اوپر ساری پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں وہ اسمبلی کی طرف گئے یا انہوں نے اپنی پارٹی ڈکلیئر کی، وہاں بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہو گئی ہے۔ کورٹس کا فیصلہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں، میں کورٹوں میں جاتا رہا ہوں، پولیٹیکل کیسز میں نے لڑے، جب ایک پارٹی درخواست ہی نہیں کر رہی، اس کی اپلیکیشن نہیں ہے، تو آپ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ آرٹیکل 17 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ حکومت کے کیا ہیں اختیارات۔ جیسے ابھی یہ آپ نے فرمایا کہ یہ تھوڑی سی بات چیت چلی ہے پابندیوں وغیرہ کی، تو یہ قانون کے مطابق چیزیں اگر چلتی رہیں گی، آئین کو فالو کرتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک رہیں گی۔ اخلاقیات کے دائرے میں رہیں گے تو اخلاقیات کی طرف بہتری آئے گی۔ اگر معاشی ترقی کی طرف ڈیسنسی کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو پھر آگے چلیں گے، نہیں تو یہی ہے جس طریقے سے آج ہو رہا ہے، سڑکوں پہ نعرے ہو رہے ہیں، اسمبلیوں میں نعرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، تو بس پھر اس طرح چلے گا۔ آپ لوگ مخصوص نشستوں میں پاکستان تحریک انصاف حصہ نہیں تھی؟ سلمان اکرم راجہ حصہ نہیں تھے کورٹ میں؟ دیکھیں یہ جو پٹیشن ہے یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھی، اس کے اندر ہم لوگوں نے 110 کی اپلیکیشن دی، 110 کی اپلیکیشن ہماری ایکسیپٹ ہوئی۔ 110 ہوتی ہے کہ آپ نیسیسٹی پارٹی آف دی کیس ہیں، آپ جب نیسیسٹی پارٹی آف دی کیس ہے تو آپ کو 110 کی اپلیکیشن دے کے آپ اس کیس کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے فائل کی سی پی ایل اے کے اندر، وہ اس معزز بینچ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم پراپر اس کیس کا حصہ بنے۔ اور آج یہ جو بات کہی جا رہی کہ پی ٹی آئی اس کیس کا حصہ نہیں تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کیس کے اندر 110 کا ٹوٹل ذکر کیا گیا ہے، ہماری اس اپلیکیشن کا ذکر کیا گیا ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پارٹی بننے کی ایک استدعا کی، اور جب وہ استدعا کی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، فل بینچ نے جو کام کر رہا تھا اس نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اس کیس کا پارٹ اینڈ پارسل پی ٹی آئی بنی۔ اور پی ٹی آئی کی جو استدعا یہی تھی کہ ہماری جو الیکشن ہمارا جس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کو یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے انٹرپریٹ غلط کیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری پارٹی ان جو اسپیشل سیٹس ہیں ان سے ڈپرائیو ہوئی۔ اس ہماری کیونکہ اپلیکیشن ہے نا، ایک اپلیکیشن کو پارٹ اینڈ پارسل بنایا جاتا ہے جب 110 کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے، وہ ہماری انہوں نے ہمیں پارٹی ایکسیپٹ کیا، اور ہماری استدعا جو تھی اسی کے اوپر دیکھیں ایگریوڈ پارٹی ہم لوگ تھے، اور سنی اتحاد کونسل تو ہمارا حصہ تھی، ہمارے کیونکہ دوست وہاں پہ تھے جن لوگوں نے ایفیڈیوٹ سنی اتحاد کونسل کا دیا ہوا تھا، وہ 41 کی تعداد میں وہ لوگ ہیں۔ بٹ اب جو آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ کا معزز جج صاحبان کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی 39 لوگ پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے اپنے ایٹ دی ٹائم آف دی نامینیشن آف پیپرز لکھا تھا اسپیسیفکلی کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، ان کی کیٹیگری انہوں نے ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ کرنے کے بعد کہ پی ٹی آئی ایک اینٹی ہے، ایک جماعت ہے، اس کا جو انہوں نے الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا، یہ الیکشن کمیشن نے جو ججمنٹ غلط انٹرپریٹ کی اور اس آرڈر کو انہوں نے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا اور اپ ہیلڈ کیا کہ پی ٹی آئی کا سمبل اور پی ٹی آئی ایز این اینٹی آف اے پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس ایگزسٹنس کے بعد ہی انہوں نے پارٹی کو کہا کہ آپ اپنی اسپیشل سیٹس کی ہمیں ایک لسٹ پرووائڈ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ انشاءاللہ ود ان اے ڈے اور ٹو پی ٹی آئی اس آرڈر کے بعد وہ جمع کروانے جا رہی ہے۔ اور جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ آپ کی کیونکہ ایفیلیشن اس غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے آپ لوگ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنے، ان کے لیے آزاد رائے ہے ان کی، اب وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں یا کسی اور پارٹی کو جوائن کرتے ہیں۔ وہ 41 جو ایم این ایز یا ایم پی ایس جو نیچے کے لوگ الگ ہیں رسپیکٹیو پروونسز کے، وہ 41 ایم این ایز کا ذکر کیا انہوں نے
کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. اب دیکھیں وہ لوگ آزاد ہیں. شکایات ہیں کہ آپ کے پارٹی ممبران کو اٹھایا بھی جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جو ایک بچے کی ویڈیو آپ بھی چلتے دیکھ رہے تھے, اس کے جو ان کے فادر کا نام میں بھول گیا ہوں, کہ ان کو اٹھایا گیا, اور کل ہمارے ایک ایم این اے دستی صاحب بڑے مشہور ہیں, دستی صاحب کے گھر کے اوپر بھی کس طرح حملہ کیا گیا. اور ہمارے دیکھیں وہ آزاد ہیں لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ آئے ہوئے تھے, ان کے گھر پہ کیا گیا. اسی طرح کے پی کے کچھ دوست ہیں, ان کو اٹھانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ ہمارا جو ہوم ورک. آپ کو کیا لگتا ہے اس چیز کا کیا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ان کی جو سپورٹ ہے اور ایفیلیشن ہے, ان کو اسی چیز سے کہہ رہے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ ڈالے پی ٹی آئی کے حق میں, کیونکہ مخصوص سیٹ اگر وہ کوئی ایک بندہ یا دو بندے یا تین بندے ان کو پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی, کسی پارٹی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں, ان کی بھی تو پارٹیز کی سیٹ بڑھ سکتے ہیں, اسپیشل سیٹ. ان کا یہی ہے کہ آج یہ ایم این ایز کو اٹھائیں, ایک تو ایک ایم این اے آنے سے ان کی ایک اپنی اسٹرینتھ بڑھے گی, اور جب وہ اسپیشل سیٹ کی ایک ریشو بننی ہے اس کو بھی جو پرپورشنیٹ سیٹ ہوا ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہوئی. لیکن آج ایک پاپولر پارٹی کا ایم این اے ہو اور وہ چھوڑ دے اپنی پارٹی کو, یہ پاسبل. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا کرنل صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ کو کیا لگتا ہے موجودہ حالات میں جس طریقے سے ابھی فیصلے, عدالتی فیصلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہے ہیں, بہت سے ان کے جو اسیر رہنما تھے ان کو بھی اب آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ رہائی مل رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کو ٹف ٹائم کوئی دے سکتی ہے, اسی لیے کیا پابندی لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا؟ دیکھیں جی, حکومت کو کیا ٹف ٹائم دینا ہے. حکومت جو ہے وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی کولیجن گورنمنٹ ہے, اور اگر یہ سارے لوگ بھی ججوں نے جو فیصلہ دے دیا جس سے ہم بہت گہرا اختلاف ہے ہمارا, اگر یہ سارے لوگ بھی پی ٹی آئی کے نام کے اوپر اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو میجورٹی ریمینز ود دا کولیجن گورنمنٹ, جس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب. کی بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لانے کے لیے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. وہ کہنے کو تو جو مرضی کہہ لیں, پھر وقت تو پاکستان میں کچھ پتہ نہیں چلتا کسی وقت کیا ہوتا ہے, مگر ابھی جو آج کی موجودہ صورتحال ہے وہ زرداری صاحب نے بھی اور میاں نواز شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا کلیئرلی 3 دن پہلے کہہ دیا کہ ہمارا جو کولیجن ہے وہ برقرار رہے گا, تو اس لیے اٹ ول کنٹینیو. باقی ان کی سیٹوں کا ہے, جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اٹھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں تو آج کل آپ جس کی مرضی جو مرضی فلم بنا کر نہیں, لیکن اٹھایا تو جا رہا ہے. نہیں, آپ کے پاس کیا اتھینٹسٹی ہے, کون وہاں کا بیٹا, چھاپا مارا کس نے مارا, ایک اخبار میں سوشل میڈیا میں, کرپشن نے سر کیا, نو ہو نوز, اور کس لیے مارا. ایک ہو سکتا ہے کوئی اور کیس ہو اس کے اوپر, مجھے نہیں پتا, بٹ میں ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتا ہی نہیں ہوں. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہیں چھاپا مارا جاتا ہے, اور یہ کبھی بھی ریزن نہیں ہوتی کہ جی یہ بندہ دوسری پارٹی میں جا رہا ہے یا دوسری پارٹی کا تو اس کا چھاپا مار دو. چھاپے نہیں مارتے جاتے, یہ ساری پارٹیاں کہتی ہیں جی ہمیں اندر کر دیا, آپ نے اندر کر دیا. جب وہ کرتے ہیں تو ان کے پاس سالڈ گراؤنڈز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ججز ہیں وہ آج کل ایک بالکل ہی ہماری جو مقننہ ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھنے لگ گئی ہے, ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ. باقی ان کی جو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ پوری پاکستان کی تاریخ بڑھی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کریں تو ایک دن عطا تارڑ صاحب آتے ہیں اور وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جی پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور 3 لوگ عارف الوی, قاسم سوری اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا. اگلے دن آ کے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نئی اتحادیوں سے مشاورت کی جائے گی. بظاہر جو ہے وہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہی, اتحادیوں کے بغیر کیا یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا, اور آخر اس کا مقصد کیا ہے, پابندی لگانے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ فیصلہ نہیں تھا ابھی تک. عمران خان صاحب کیا نہیں کہتے تھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو جیلوں میں لٹکا لوں. نہیں, میری آپ بات سن لیں ذرا. وہ تو کہتے تھے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو الٹا لٹکا دوں گا, میں ان کو جیلوں میں سیلز میں رکھوں گا, میں ان کے پیٹ میں سے ساری چیزیں نکال لوں گا. انہوں نے ناجائز, وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. وہ 4 سال میں تو انہوں نے جو کیا وہ ساری دنیا کے سامنے, پاکستان کو کوئی ایک چیز میں بھی انہوں نے ٹریک پہ ڈالا ہو. تو اگر ہمارے ایک لیڈر نے آگے یہ کہہ دیا کہ ہم پابندی لگا رہے ہیں تو کیا اسی ڈر کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہے کہ ان کو باہر نہیں آنے دے رہے؟ نہیں, میری آپ بات سنیں. اگر ایک بندہ آ کے کہتا ہے ہماری پارٹی کا کہ جی ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں, تو اس کا ایک پروسیجر ہے, قانون کی کتاب میں دیا ہوا ہے. ایک منسٹر کے کہنے سے پابندی لگ نہیں جاتی ہے. پارٹیز کو بالکل کانفیڈنس میں لیں گے ایک دوسرے کو. پہلے شہباز شریف صاحب, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا, اور زرداری صاحب, دے آر آلویز in contact with each other. He is the president, the prime minister is Shahbaz Sharif. تو یہ نتیجے اخذ کر لینے,
اور کہنا کہ جی لگ گیا اس کو باقاعدہ ابھی تو کیبنٹ میں بھی نہیں ہو لیکن گئی. دیکھیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، مراد علی شاہ صاحب ہو جائیں، شرجیل انعام میمن صاحب ہو جائیں یا مختلف اور لوگ بھی ہیں، نیر بخاری صاحب، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا پابندی. مگر زرداری صاحب نے تو کہا ایون جاوید لطیف صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. جاوید لطیف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، تو آپ کے تو اپنے لوگ ہی ایسے لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ گئی. اختلاف رائے تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے، اور جو ڈیسیجن ہوتے ہیں جب سارے مل بیٹھتے ہیں، لیٹ سے ابھی ہماری اگر گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی اور ہماری ہے تو انہوں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے ڈیسیجن کرنا ہے. اور اس سے پہلے 4 دن پہلے آپ نے اخبار میں دیکھا، مین ہیڈنگ تھی پاکستان کا جو سب سے زیادہ سرکولیشن والا اخبار ہے جنگ، کہ زرداری صاحب نے وہ اتفاق کرتے ہیں جو کچھ بھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں. آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ابھی ایک سوچ ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پروز اینڈ کونز جو ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ فیصلے ہوتے ہیں نا کہ اس کا ریاکشن کیا ہوگا. لیکن یہاں پر اعلان جو تھا وہ پہلے کر دیا گیا. اعلان کو آپ تو اعلان، میں نے آپ کو پہلے مثال کی، اعلان تو ہمارے سیاسی لیڈر بہت کرتے ہیں. یہی تو ایک مصیبت ہے کہ ہم ایک اپنے راستے پہ چلتے نہیں ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ جذباتی رائے جو ہے نا وہ فوراً ہر کسی پارٹی سے، اور دیٹ از دا ریزن کہ آج پاکستان میں ایک پنجابی کے اندر نا کرمس پہ گیا. سیاسی لوگوں کے اوپر عام آدمی کو اعتماد ہی نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کو لے لیں آپ. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگے گی، کیا کریں گے آپ لوگ؟ اس طرح کی پابندیاں پیپلز پارٹی نے بھی پہلے لگائی ہوئی ہیں مختلف پارٹیز کے اوپر، لیکن پھر وہ نام چینج کر کے لگا لیں پابندی ہمارے اوپر. اگر آج پاکستان تحریک انصاف آپ گھر بیٹھ جائیں گے یا نام چینج کر کے؟ موومنٹ آ جائے گی، انصاف موومنٹ آ جائے گی. آپ نے نام رکھ لیا ہوا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، انصاف موومنٹ آ جائے. کس طرح روک سکتے ہو آپ؟ ایک پبلک کے اندر ایک پاپولر پارٹی ہے، ایک میسز کی پارٹی ہے جس کا آپ نے بھی تو اپنے دور میں ٹی ایل پی کو روکا تھا نا. دیکھیں میں کہوں گا وہ کام غلط تھا. میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے جو ایکٹ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ آپ کے گلے پڑتے ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی نے اے این پی کو دبانے کی کوشش کی تھی کسی دور کے اندر، یا پی ایم ایل این اس ٹائم ان کا ساتھ اکٹھے تھے، لیکن کیا وہ دب گئے؟ کیا ہم لوگوں نے ٹی ایل پی کا اگر کیا کہ وہ دب گئے؟ وہ زیادہ پاور کے ساتھ آتے ہیں. لوگوں نے جماعت الدعوہ ہے، جو جماعت الدعوہ لشکر طیبہ کبھی ہوتے تھے، جماعت الدعوہ پولیٹیکل پارٹی بنا دی آپ نے. اس ٹائم اگر آپ اسے جہادی تنظیم کہتے تھے، آج تو آپ نے اس کو پولیٹیکل پارٹی بنا دی ہے. کیا خان صاحب کی اس پی ٹی آئی کو آپ ختم کر دیں گے؟ پنجاب میں ویسے آپ لوگوں سے نہیں اٹھا جا رہا. یہ ابھی فروری کا مہینہ گزرا ہے، کچھ چند مہینے پہلے کی بات. کیسے اٹھے؟ ووٹ کی طاقت سے ہم لوگ اٹھے ہیں، ووٹ لے کے آئے ہیں، اور کہاں، اور یہ 2/3 میجورٹی سے آئے ہم لوگ. اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ عوام کو 2/3 میجورٹی آپ کے پاس؟ آپ کو نہیں پتا 2/3 میجورٹی؟ آپ کو نہیں پتا 2/3 میجورٹی میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ کیا فارم 47 کی حکومت کو ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو ریالٹی ہے، جو نظر آ رہا ہے. ریالٹی آپ ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس حلقہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آن چوری صاحب کا حلقہ ہے میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. آن چوری پورے لاہور میں کسی ایک پولنگ اسٹیشن اسی اسمبلی میں سر آپ کے ممبران بھی بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہمارے، دیکھیے کسی ایک پولنگ اسٹیشن نہیں جیتا، اور وہ جیتا ہوا ہے فارم 47 کے مطابق. اور ہماری جو چیف منسٹر پنجاب صاحب ہے وہ ہاری ہوئی ہے بٹ جیتی ہوئی ہے. ہم لوگ یہی تو بات کرتے ہیں کہ فارم 47 فارم کورٹس مانگ رہی ہیں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں. سر آپ کے کہنے نہیں، اسے نہیں ہوگا. الیکشن ٹریبیونلز کا فیصلہ سامنے ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا، ڈکلیئر کیا، ہم تو اس پر دیکھیں گے نا. آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ اس طرح تو 2018 میں پی ایم ایل این بھی بڑا رولا ڈالتی تھی کہ بھی ہم جیتے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں ہرایا. تو آپ کو پتہ ہے تب کیا ہوا تھا. تو جو ریالٹی ہے اس کو مانیں گے کہ آپ کی زبانی ہم سب کچھ مانیں؟ دیکھیں ریالٹی تو میں بتا رہا ہوں. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ پنجاب اٹھ نہیں رہا، میں تو پنجاب اٹھنے کی بات کروں. پنجاب اٹھ نہیں رہا، پنجاب پابندی لگتی ہے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے تحریک انصاف پہ پابندی بالکل لگے گی نہیں. ہمارے پاس کورٹس کا رستہ ہے، ہم لوگ کورٹس کا رستہ جو اپنائیں گے، کورٹس میں جائیں گے. ہمیں کیسے یہ غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اویس بھٹی صاحب، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ